नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरा पारा हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 253। ज़िक्र पीछे आ रहा था अंबिया का, जिसमें कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। एक सवाल शायद आया था कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम और ये जालूत का किस्सा हमें समझ में नहीं आया। देखिए, बनी इसराइल की तारीख़ का एक वाक़या है। चलें, इससे पहले कि हम अपना ये रसूलों वाला किस्सा शुरू करें, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं, थोड़ी तफसील इसकी और कर लेते हैं। ये जो हमने वाक़या पढ़ा बनी इसराइल की तारीख़ का, जिसमें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये पेश आया था वाक़या। क्या वाक़या पेश आया? वाक़या ये पेश आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद एक और नबी मौजूद थे। और ये बात आपको याद है, शुरू में बता दी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम से लेके और ईसा अलैहिस्सलाम का जो दरमियानी अरसा है, उसमें हमेशा बनी इसराइल में कोई ना कोई नबी मौजूद रहे। हलका नबीयुन खलफहु नबीयुन, एक नबी दुनिया से जाते थे, उनका इंतकाल होता था, उनकी जगह दूसरे नबी ही आते थे। कांस्टेंट वो सिलसिला चलता रहा, नबूवत का तार टूटा ही नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो एक नबी फिर मौजूद थे, अल्लाह ने एक और नबी मबूस कर दिए। ये वो दौर था जिसमें कि बनी इसराइल बहुत कमज़ोर थे, उनके पास कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, और ये अल्लाह की तरफ से सज़ा थी उनके लिए। इसलिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जिहाद का कहा था, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं जंग करते तुम्हारे साथ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, फिर तुम बैठे रहो। तो लिहाजा वो फिर कमज़ोरी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर जब ये नबी थे तो उन्होंने इस नबी से फरमाइश की कि आप एक हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। तो उनके नबी ने अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की तरफ से वही आई कि बादशाह कौन होगा, इसलिए कि नबी मौजूद थे ना। तो नबी की मौजूदगी का मतलब ये है कि उनके अपने जो डिसीशंस हुआ करते थे बनी इसराइल के, वो अल्लाह की वही की रोशनी में हुआ करते थे, इसलिए कि अंबिया हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते थे। तो अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बनाया। तालूत ने ट्रेनिंग करी और उनको लेके फिर एक जंग करी, और जंग का इन्होंने मंजर बताया। जंग जो हो रही थी उसमें जालूत जो था वो दुश्मन का सिपह सालार कह लीजिए। अभी जो जालूत जो लफ्ज़ आता है, गोलियत जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कहा जाता है कि लहीम शहीम इंसान था, बहुत बड़ा। एक कौम थी, उसको इमालका कहते हैं, कौम इमालका, ऐन से, ऐन मीम अलिफ लाम काफ और ता लगा ले। इमालका, इमालका मतलब है कि देवर जाइंट्स, बहुत लंबे चौड़े थे वो। उनका जो स्टेचर था वो छोटा मोटा हल्का फुल्का नहीं था, बहुत लंबे थे। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, अभी इस पे तो नहीं आ रहा स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, जिसको नज़र आ रहा है वो लिख लें। इमालका, ऐन मीम अलिफ लाम काफ गोल वाली ता। तो कौमी सारी लंबी चौड़ी थी। अब उस लंबे चौड़ों में आप सोचे कि जो उनका कमांडर था वो कितना जाइंट साइज होगा। तो वो जालूत था, ह्यूज, और पूरा वो ज़र्रा बख्तर अपना पहन कर आया था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कोई जाकर उससे लड़ाई कर सके। जो रिवायात आती हैं, अहादीस तो नहीं मिलती, बनी इसराइल की रिवायात ही हमको मिलती हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो इतना ह्यूज था कि बाकी लोग बमुश्किल उसकी कमर तक या घुटनों तक आते थे, इतना लंबा चौड़ा। अब किसी की मजाल नहीं हो रही थी कि वो तालूत के लश्कर में से निकल कर और इस जालूत का मुकाबला करे। उस ज़माने में जो तरीक़ा था जंगों का वो ये होता था कि पहले एक एक इंसान निकलता था और उनकी आपस में इंडिविजुअल जंग हुआ करती थी। हमें बदर वगैरह में भी, ओहद में भी ये तरीक़ा मिलता है। और उसके बाद फिर दोनों अफवाज आपस में टकराया करती थीं। तो पहले क्या होता था, इंडिविजुअल इनफरादी मुकाबला होता था, और फिर फ़ौजों का आपस में टकराव होता था, और फिर बाकायदा जंग शुरू होती थी। तो भी जालूत निकला अपने लश्कर में से, इसने चैलेंज किया कि है कोई जो मेरा मुकाबला करे। तो किसी के मजाल नहीं थी, सिर्फ इसकी एक आंख खुली होती थी और पूरा ये कवर्ड होता था लोहे में।
दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर में थे. दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो शेपर्ड थे, गडरिए थे, और थे तो एवरेज फिजिकल स्टेचर के, बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बेपनाह उनके हाथों में ताकत दी थी. जुल ऐद कहा है अल्लाह ने उनको, हाथों वाला. हाथों वाले सब होते हैं, मुराद क्या है, बहुत पावर था उनके पास, फिजिकली वॉज वेरी स्ट्रांग. और बनी इसराइल ही की रिवायात हमको ये बताती हैं कि ये अपने गले की हिफाजत कर रहे होते थे. कोई अगर शेर हमला करता तो शेर का जबड़ा तोड़ देते थे, लिटरली. इतनी ताकत अल्लाह ने दी थी. और इनके पास ये गुलेल नुमा चीज़ थी. गुलेल समझते हैं, स्लिंग शॉट्स जैसे होते हैं ना, तो नॉट एक्चुअली गुलेल, लेकिन बहरहाल कोई इस तरह की चीज़ हुआ करती थी कि कोई स्टोन वगैरह होता था, वो हाथ में रखते थे और घुमा कर उसको फेंकते थे. बूमरैंग वगैरह आपने जैसे सुने होंगे, कोई गुलेलें होती हैं इस तरह के होते हैं ना, जो हाथों से इस्तेमाल करने वाले हल्के फुल्के हथियार होते हैं. तो वो ये करके ये फेंका करते थे, तो उससे फिर वो शेरों को भी निमट लिया करते थे. अब ये तालूत की फौज में थे दाऊद अलैहिस्सलाम. इन्होंने कहा कि मैं मुकाबला करता हूँ जालूत का. तो इन्होंने इसी तरह अपना वो जो गुलेल नुमा जो इनके पास हथियार था, जो स्लिंग शॉट या जो भी चीज़ थी, उसमें जो पत्थर रख कर इन्होंने घुमा कर फेंका, तो जो इनका इशारा था, जो इनका निशाना था, वो इतना ज़बरदस्त था कि वो जालूत की उस खुली हुई आँख से होता हुआ और उसके ब्रेन में जाकर उसका ब्रेन तोड़ के बाहर निकल गया वो पत्थर. ये सब बनी इसराइल की रिवायात हैं. ये हम ना हदीस में मिलता है, ना हमें कुरान में मिलता है. तो इस तरह जालूत जो है वो मर गया. तो कतला दाऊद जालूता, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया इस तरह से. अब जाहिर है जब वो उनका लीडर ही मर गया तो फौज तो वैसे ही पसपा हो गई, फिर तो बाकायदा पूरी तरह जंग की नौबत ही नहीं आई. तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो लिहाजा उन्होंने उनको शिकस्त दे दी. किसने किनको शिकस्त दे दी? तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी. यानी कि अल्लाह वाले काफरों पर गालिब आ गए बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से. और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ नबूवत से नवाजा बल्कि बादशाहत से नवाजा. यहाँ से बनी इसराइल का पहला उरूज शुरू होता है. अल्लाह ने चाहा हम बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल तक पहुँचे, और वहाँ अल्लाह ने चाहा और हमने इन बातों को, तारीख़ को अगर डिस्कस किया, अगर वक्त ने इजाज़त दी, तो हम देखेंगे कि बनी इसराइल की तारीख़ और मुसलमानों की, इस्लाम की तारीख़ बहुत सिमिलर है, बहुत एक जैसी है. और जो बनी इसराइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके हम देखते हैं कि 2 उरूज 2 ज़वाल. 2 दफ़ा उनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी. कब दी? जब उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, अपनी तरबियत कर ली, उनमें बहादुरी आ गई, उनमें वो सिफ़ात पैदा हो गई जो होनी चाहिए थी. तौरात को उन्होंने संजीदगी से लिया, उसको नाफिज किया, अल्लाह ने उनको उरूज दिया. तो पहला उरूज कहाँ से शुरू हुआ उनका? इस जंग से. और देखिए सिमिलैरिटी फिर देखें, ये जो तालूत के साथ जंग की गई थी, इसमें कितने लोग थे? क्या डिस्कस किया था हमने? 310, 312, 315, 320, समथिंग लाइक दैट, इसी तरह का कोई नंबर है. यहाँ से क्या शुरू हुआ? बनी इसराइल का उरूज. एग्जैक्टली अब आप अगर तारीख़ को पैरेलल रखें बनी इसराइल की और इस्लाम की, तो 313 कहाँ थे? बदर में थे. पहली जंग कौन सी लड़ी गई? बदर लड़ी गई. और बदर को अल्लाह ताला ने क्या बनाया? हम कहते हैं ना कि ये समझे कि स्टेपिंग स्टोन था उस बड़ी फतह का, जो कि फतह मक्का के मौके पे मुसलमानों ने जो मंजर देखा. यहाँ से मुसलमानों का उरूज शुरू हुआ. अल्लाह ने यौमुल फुरकान कहा है बदर के दिन को, राइट? तो बिल्कुल. अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 313 तकरीबन. बदर में कितने थे? 313. तो ये इसी तरह से जैसे जिस जंग से बनी इसराइल का उरूज शुरू हुआ, वो ये जंग है जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है यहाँ पर. और जिस जंग से मुसलमानों का एक उरूज शुरू हुआ कि वो एक सियासी और अस्करी ताकत बनकर मुसलमान सामने आए, वो बदर की जंग थी. तकरीबन लोग भी उतने ही थे, ऑलमोस्ट मिलते जुलते. तो ये ख़ुद बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी निशानी थी बदर की जंग. ये ख़ुद फुरकान थी बनी इसराइल के उलमा के लिए. उनको पता था कि ये तादाद जो है ये एग्जैक्टली वही तादाद है जिसने कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और तालूत के साथ जंग करी थी, और यही लश्कर हक़ पर है.
ان کو معلوم تھا. ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنی اسرائیل کو کتنی بڑی بڑی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں. آج تو ہر چیز جو ہے وہ تو ماضی کے دھندلکوں کے اندر گم ہو کے رہ گئی ہے نا. آج تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہوا تھا, یہ سنا ہے, ایسے تھا. وہ تو ان کے سامنے ہو رہا تھا. ایونٹس were playing out in front of them. They knew کہ اللہ کے رسول حق ہیں, اور پھر جھٹلایا ان کو. تبھی تو کہا اللہ نے کہ لعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کی لعنت ہے ان کافروں کے اوپر کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کو جھٹلا رہے ہیں. اور جو کہ پہچان چکے ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, پھر بھی نہیں ایمان لا رہے. تو اللہ کو تو غصہ آنا ہی آنا تھا ان کے اوپر, ظاہر ہے. تو پھر یہ واقعہ اللہ نے ان کی تاریخ سے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے بدر ہونے والی ہے. اور دوسرا کیوں بیان کیا؟ بتانے کو کہ تمہاری یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ انبیاء جنگ نہیں کر سکتے. خود تمہارے انبیاء نے جنگ کی ہے. آج تم جو ہے وہ امن کا نعرہ لے کر ایسے کھڑے ہو گئے ہو, لگتا ہے کہ کبھی آج تک کسی نبی نے تو جنگ کری ہی نہیں. اور تم نے خود سے نظریہ بنا لیا ہے کہ نبی کا تو کام کیا ہوتا ہے کہ ایک کو تھپڑ مارے ایک گال پر تو اگلا گال حاضر کر دے, ٹرن دی ادر چیک. تو یہ ساری ان کی جو پروپیگنڈے کی باتیں تھیں ان کا توڑ بیان کیا کہ خود انبیاء نے جنگ کی ہے, انبیاء کے ساتھ لوگوں نے, اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں اگر آج ہمارے نبی اور ان کے مبارک ساتھی اگر کوئی جنگ کسی سے کر لیں. یہ بتایا. تو یہاں سے ان کا عروج شروع ہوا داؤد علیہ السلام کی حکومت سے. تو کچھ عرصے طالوت کی حکمرانی رہی, جو ہم نے بات کی نا بادشاہ, کچھ عرصے طالوت بادشاہ رہا. پھر یہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی. بڑا اچھا داماد مل گیا ان کو. اب کیا ہوا کہ طالوت کا معاملہ ایک طرف ہوا, پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے, پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت رہی, اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی بنے, اور ان کی پھر بادشاہت رہی. تو یہ سب ایک ٹائم پیریڈ جو ہے تقریباً 100 ایئرس کا ایک ٹائم پیریڈ بنتا ہے. واللہ عالم کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ایئرس طالوت بادشاہ رہا, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے داؤد علیہ السلام رہے, پھر کچھ عرصے سلیمان علیہ السلام بادشاہ رہے. کتنے عرصے رہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ان کا عروج تھا. پھر یہ عروج کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ان کی ریاست تھی پھر وہ ڈیوائیڈ ہوئی. پھر جو ان کے جو سکسیسرز آئے سلیمان علیہ السلام کے, وہ اتنے کیپیبل نہیں تھے. اس کے بعد پھر زوال آیا ان کا. اس زوال کے بعد پھر ان کو ایک اور عروج ملا تھا, اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ ان پر زوال آیا جو اب تک چل رہا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کی تاریخ آگے چلی جو کہ بنی اسرائیل میں آئے گی. تو جس نے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا, مجھ کو نام نہیں یاد رہا, اللہ کرے کہ آپ کا جو ہے وہ جواب آپ کو مل گیا ہو. کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں کیسے کیسے واقعات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے نکال کر ہمارے سامنے جن کو پیش کیا, اور اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ کسی ہسٹری بک کے آتھر نے نہیں بتائی یہ باتیں, یہ تو تاریخ کا آتھر بتا رہا ہے ہم کو, اللہ خود بتا رہا ہے. تو بہت سے موقع ہم کو ایسے ملیں گے جس میں کہ تاریخ سے ہمیں بہت سے اسباق سکھائے گئے ہیں, اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے دیکھ کر اور عبرت حاصل کر لے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو تاریخ کا آئینہ بہت دفعہ قرآن نے استعمال کیا ہے, اور بعض دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کی ہے وہی تاریخ ہم کو ہسٹری کی بکس میں ملے گی. جیسے مثال کے طور پہ یہ واقعہ ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کی روایات میں یہ واقعہ اسی طرح سے آتا ہے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا. اور بعض دفعہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو تاریخ بیان کر رہا ہے وہ اس چیز سے ٹکرا رہی ہوتی ہے جو دنیا والوں نے تاریخ بیان کی ہے, جو آتھرز نے ہسٹری لکھی ہے اس سے ٹوٹلی کلیش ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, ہسٹری بھی ہمیں دیکھتے ہیں 2 پوائنٹس آف ویو سے ہمیں ہسٹری ملتی ہے. ایک ریلیجس ہسٹری ہے جو ریلیجس ٹیکسٹ میں ملتی ہے, اور ایک سیکولر ہسٹری ہے جو کہ ہسٹورینز نے, مورخین نے لکھی ہے. ایٹ ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی تاریخ ہے وہ, اور جو باقی مورخین نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے وہ ایک طرف, اور قرآن کا بیان ایک طرف. تو پھر ہمیں بات پہ کس کے یقین کرنا ہے؟ ایک ایمان والے کی حیثیت سے ہم تو ساری تاریخ کو ایک طرف رکھیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں گے,
اور یہ خاص کس کے ضمن میں ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ ساری تاریخ ایک طرف ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سولی چڑھا دیا گیا اور ان کو تو یہودیوں کے ہاتھوں موت آ گئی یا رومنز نے یہ کر لیا، وہ سارے کے ساتھ رومن ہسٹری بھی یہ کہہ رہی ہے، ورلڈ ہسٹری یہ کہہ رہی ہے، کرسچن ہسٹری یہ کہہ رہی ہے، جوئش ہسٹری یہ کہہ رہی ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، وما قتلوہ، نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، نہیں صلیب چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ تو شک میں پڑ گئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم تو پھر قرآن کی بات مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا دنیا میں، وہ قتل نہیں کیے گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. بل رفعہ اللہ الیہ، یہ آتا ہے قرآن، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہے تاریخ کا معاملہ. اب یہ بیان کر کے، کچھ تاریخ کا ذکر کر کے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے فضیلت کی، کہ بعض انبیاء ہیں، بعض رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض چیزوں میں دوسروں پر فضیلت دی. مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کی فضیلت کیا آ رہی ہے سامنے؟ بہت طاقتور تھے، جسمانی طاقت تھی ان کے پاس، ذوالعید، ہم پڑھ لیں گے آگے، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن اس طرح سے دیا ہے، ہاتھوں والے، مراد بہت سٹرونگ تھے. یہ ایک جزوی فضیلت، پارشل اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان کو دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید کچھ اور فضائل ہے جو کہ گنوا رہا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم، ان میں سے، یعنی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا فضیلت؟ مثال کے طور پہ منہم، کوئی ایسے بھی ہیں رسولوں میں سے، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا. اب وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے باقاعدہ کلام کرتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے تو کلام کیا موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. تو ان کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ فضیلت کسی اور رسول کو نہیں ملی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی اور اس سے بڑھ کر ملی. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کلام کیا بلکہ اللہ نے آسمانوں میں آپ سے کلام کیا معراج کے موقع پر. تو ایک ذہن میں بات رکھیں، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت. جزوی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ پارشل. پارشل اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت ان کو دی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پارشل آنر دیا جو باقیوں کو نہیں دیا. اور ایک ہے کلی فضیلت. جزوی، پارشل. تو ایک پارشل فضیلت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ نے کلام کیا. اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو ہم نے کسی دوسری حیثیت سے بلند درجے دیے. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام، ان کی کیا فضیلت تھی کہ اللہ نے طویل عمر ان کو عطا کری. خود اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ 950 برس وہ تبلیغ کرتے رہے. اور کیا فضیلت کس کو ملی؟ یوسف علیہ السلام کو فضیلت ملی. کیا فضیلت تھی؟ کہ ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، سب انبیاء اور وہ خود نبی. زبردست فضیلت ہے. کس کو ایسا خاندان ملا ہوگا جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ملا؟ بخاری میں حدیث ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا اکرم الناس، موسٹ آنرڈ امنگسٹ مین. اکرم الناس تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل دیے. اچھا، اور کیا کس کو فضیلت دی؟ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں. البینات، عام طور پہ البینات کا لفظ معجزوں کے لیے آتا ہے. عام طور پہ روشن نشانیاں، روشن معجزے، unparalleled miracles عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر معجزوں کا اختتام ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فزیکل
معجزے، فزیکل میریکلز اس طرح سے چیلنج دے کر نہیں دیے گئے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دینا یا بے جان میں جان ڈال دینا یا مادرزاد اندھے کو، بورن بلائنڈ کو ٹھیک کر دینا، آنکھوں والا کر دینا. تو یہ ان پیرللڈ ان کے معجزے تھے. پیک پر پہنچا کر پھر معجزوں کا سلسلہ ختم کر دیا. ایک بات یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ معجزوں کا سلسلہ ختم کر دیا، تو کہیں ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل معجزے نہیں دیے گئے تھے. آپ کو دیے گئے تھے. کتابیں، ہمیں باقاعدہ کتابیں ملیں گی جس میں کہ آپ کے معجزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پر عصا مارا تھا اور پانی پھوٹ پڑا تھا، 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی انگلیاں پیالے میں رکھی تھیں اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ سارے لشکر نے پانی پی لیا تھا. تھوڑے سے کھانے کا سب کو پورا ہو جانا، اتنا تھوڑا کھانا، ایک بکری کا بچہ کتنا گوشت ہوگا، تھوڑی سی روٹیاں کتنی ہوں گی وہ روٹیاں کہ سارے جو ہے وہ اصحاب خندق نے کھانا کھا لیا اس میں سے. ہانڈی اسی طرح ابلتی رہی اور روٹیاں اسی طرح پکتی رہیں اور آپ ہانڈی سے نکال کر لوگوں کو دیتے رہے. دودھ کے ایک پیالے کا سارے اصحاب صفہ کو پورا ہو جانا. تو یہ معجزات ہیں آپ کے، لیکن اس معجزے کو کبھی چیلنج کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا کہ تم لاؤ ایسی چیز اگر تم کر سکتے ہو تو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو چیلنج کے ساتھ پیش کیا گیا وہ قرآن، دا لیونگ میریکل. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کریں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح پاک سے اس کی مدد کری. روح القدس کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام کو، اس لیے کہ یہودیوں نے جب یہ معجزے دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو عیسیٰ علیہ السلام پہ جادوگر کا الزام لگا دیا کہ یہ جادوگر ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس نسل سے تھے؟ بنی اسرائیل کی نسل سے تھے نا. تو وہ رسول کس کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، کس کی شریعت فالو کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کی شریعت فالو کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جادوگر کی سزا موت ہے. تو انہوں نے کہا جا کے رومیوں سے یا آپس میں ایک دوسرے سے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہے، لہٰذا اس کو ڈیتھ پنشمنٹ ملنی چاہیے، ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے. ان کی جان کے دشمن تو ویسے ہی بنے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ شیطانوں کا سردار ہے جو اس شخص عیسیٰ کو یہ سارے کرتب سکھاتا ہے، کہ شیطانوں کی مدد سے یہ سارے کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خرافات نقل نہیں کریں ہر جگہ کہ کیا کیا انہوں نے اوندے سیدھے الزام لگائے ہیں رسولوں پر. یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے. اللہ اس طرح رسولوں کا دامن دھوتا ہے ان الزامات سے جو کہ قوموں نے لگائے. بعض دفعہ الزام نقل ہوتا ہے، بعض دفعہ الزام نقل نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کہا کہ نہیں، ایدناہ، ہم نے مدد کری ہے عیسیٰ کی. کس سے؟ بروح القدس. کوئی شیطان کا سردار نہیں، جبریل علیہ السلام کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کیا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ جزوی فضیلت ہوئی. کلی فضیلت کیا کسی کی ہے؟ تو کیا انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی ہے. یہ تو ہے، سارے انبیاء ایک درجے کے نہیں ہیں. تو کیا کوئی ایک نبی ایسا بھی ہے جن کو کہ ان سب پر فضیلت حاصل ہے؟ تو وہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولدی آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن بھی ہوں گا، اور فخر سے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی کلیم اللہ تھا اور کوئی خلیل اللہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا،
اور ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اس لیے قرآن میں آتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے ساتھی، میرے دوست ہیں. کہ حبیب کے درجے تک تو آئے ابو بکر، خلیل کے درجے تک نہیں آ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، ایسے مجھے بھی خلیل بنایا ہے. تو یہ فضیلت آپ کو ملی. پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی معراج کے موقع پہ. تو آپ کو کلی فضیلت ہے. کوئی کلیم اللہ ہے اور کوئی خلیل اللہ ہے، اور آپ کون ہیں؟ آپ حبیب اللہ ہیں. اللہ کو بہت بہت محبوب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ انداز ہم نے دیکھ لیا ہے محبت اور پیار کا، کہ جب اللہ نے تحویل قبلہ کی بات کی تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو کلی فضیلت حاصل ہے. تو بات یہ ہے کہ تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے جو کہ ہے اپنی جگہ. تفضیل تو ہے. اچھا، تفضیل میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یعنی کسی کی فضیلت، کسی نبی کی فضیلت ایسے بیان نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے نبی کی انسلٹ ہو رہی ہو یا دوسرے نبی کے ماننے والے چڑھنے لگ جائیں. اب یہاں جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا، ہم تو سب مسلمان ہیں، ہمارے تو دل کھل جاتے ہیں یہ سن کر. لیکن مثال کے طور پہ اگر یہاں عیسائی بھی ہوتے یا یہودی بھی ہوتے تو ہم اس طرح ذکر نہ کرتے، اس لیے کہ وہ چڑھتے. پھر کیا کرتے؟ پھر مقابلہ شروع کر دیتے کہ وہ کہتے نہیں ہمارے نبی بہتر ہیں، ہم کہتے نہیں ہمارے نبی بہتر ہیں. تو دیکھیں پھر اس میں نبیوں کی انسلٹ ہے نا. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو سمپل رول اس سے ہمیں زندگی کا بھی بہت بڑا ڈرائیو ہو رہا ہے. کسی کی تعریف کسی دوسرے کے سامنے اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر چڑ پیدا ہو جائے، ریزنٹمنٹ آ جائے. ہم تو خالی برائی کے بارے میں جانتے ہیں نا، کسی کی برائی کرنا بری بات ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ بعض دفعہ کسی کی تعریف کرنا بھی بری بات بن جاتی ہے. تو انسان ذرا کامن سینس استعمال کر کے کسی کی تعریف کسی کے آگے کیا کرے. ایسا نہ ہو کہ اگلا اپنی انسلٹ محسوس کرنے لگ جائے یا اگلا چڑھنے لگ جائے، جو ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. ہم کہتے ہیں لو ہم نے غیبت اب چھوڑ دی، اب کیا تعریف بھی چھوڑ دیں؟ جی ہاں چھوڑنی پڑے گی. ہمیں تو یہ لاء بتایا ہے کہ نہیں، کسی کی تعریف کسی کے آگے ایسے نہیں کرنی کہ اگلا چڑھنے لگ جائے. انبیاء کا معاملہ بتا دیا ہم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بن متہ پر بھی فضیلت مت دینا. کبھی کسی کے سامنے یہ مت کہنا کہ ہمارے نبی یونس علیہ السلام سے بہتر تھے. تو اس کے ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک فیکٹ اپنی جگہ ہے، خوبی اپنے منہ سے بولتی ہے، زیادہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی تو بہرحال ایک اجازت ہے کہ تفضیل تو ہے. اللہ نے خود کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جس چیز کی اجازت نہیں ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے، وہ ہے تفریق بین الانبیاء. تفضیل فضیلت، جی ہاں یہ ہے، اس کی اجازت ہے. تفریق کہ کسی کو نبی مانیں گے کسی کو نبی نہیں مانیں گے، اس کی اجازت قطعی نہیں ہے. یہ تو ایمانی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیے اچھا، اب کیا ہوا؟ اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ لوگ تمام رسولوں پر ایمان لائیں، اور ایک کے بعد جو دوسرا نبی دوسرا رسول آئے اس کو رسول مانیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو کیا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو؟ کہ وہ ان پر ایمان لاتے عیسیٰ علیہ السلام پر. اور جب اللہ رسول بھیجا کرتا تھا تو کلیئر کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ
یہ امتحان اتنا ناممکن حد تک مشکل نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہچان ہی نہ پائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں. واضح نشانیاں دکھا دی جاتی تھیں. لیکن جن لوگوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہوتا ہے، پروفیشن بنا لیا ہوتا ہے، یہ مشن نہیں رہتا، پھر یہ پروفیشن بن جاتا ہے. اور پروفیشن جب بنتا ہے تو پروفیشنل رائولریز ہوتی ہیں، پھر باقاعدہ آپس میں جو ہے وہ مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے کہ تم بڑے عالم کہ میں بڑا عالم. اب یہودیوں کے اپنے علماء تھے، رائٹ؟ اب کیا ہوا کہ ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کا روب تھا، ان کا مقام تھا معاشرے کے اندر. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. تو کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہو، رسول کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہے کیا وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو سب کا رخ کس کی طرف ہو گیا؟ بھئی 100 عالم بیٹھے، سارے عالم دنیا کے ایک طرف، رسول ایک طرف. کوئی مقابلہ ہے؟ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اب ان کی تو مجلسیں سنسان ہو گئیں، ان کے تو کورس میں کوئی آ ہی نہیں رہا. فار ایگزامپل کوئی ایڈمیشن نہیں آ رہے، بیٹھے انتظار میں. تو بجائے جا کے خود ایڈمیشن لے لیتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو چڑ اور نفرت ہو گئی اور مخالفت پر آ گئے. صرف کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ حق سے محبت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو علم حاصل کرنا تھا، اپنی چودراہٹوں کی ساری مسئلے تھے کہ اب ہماری مجلسیں ویران ہو گئیں، اب کوئی ہم کو صاف سلام نہیں کر رہا، ہمیں کوئی نذرانے پیش نہیں کر رہا، ہم سے آ کے وظیفے نہیں پوچھ رہا، اب ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، ہمارا روب ختم ہو گیا لوگوں پر سے. تو سارا پول کھل جاتا ہے انسان کا جب اس سے زیادہ افضل کوئی آدمی آ جائے. دیکھیں اس کو ایکنالج کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات یہ ہے. تو اللہ سے دعا کریں میں اور آپ کہ ہمیں اپنے سے افضل جو ملے ہم اس سے سیکھ لیں، اور اس چکر میں نہ رہیں، اپنے آپ کو اتنا بھاری نہ بنائیں کہ میں تو اتنی بڑی استاد ہو چکی ہوں، میں کسی اور کو استاد نہیں مان سکتی. یہ مجھے بتائیں، پھر یہ تو پھر پروفیشن ہے نا، اس کا مطلب ہے پھر تو سارا چکر غرور کا ہے، تکبر کا ہے. اللہ کہاں رہا؟ پھر تو انا ہے، ساری انا رہ گئی ہے، اللہ نہیں ہے وہاں پر. تو اپنے سے بہتر کی فضیلت کو تسلیم کر لینا یہ حق پرستوں کا طریقہ ہوتا ہے. دعا کیا کریں کہ جہاں ہم کو اپنے سے افضل کوئی نظر آئے ہم فوراً مان لیں. یہ آسان کام نہیں ہے، دنیا میں تو بالکل ہی آسان نہیں ہے کہ ہم مانیں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، یا فلاں مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، یا فلاں مجھ سے زیادہ مثال کے طور پہ یہ ہنر یا یہ ٹیلنٹ رکھتا ہے. اسی کے اندر تو جیلسیز ہوتی ہیں، اسی کے اندر تو ساری دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. دل کھول کے مان لیں کہ ہاں رسولوں میں بھی تو فضیلت رہی ہے، تو ہم تو عام انسان ہیں، اللہ کی دین ہے. خود تو نہیں بن گئے تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، خود تو نہیں بن گئے تھے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ کی بات، اللہ کے دین کو انسان قبول کرے، سیدھی بات ہے، اور خوش رہے اپنے نصیب کے اوپر، جو میرا نصیب الحمدللہ. تب ان کا مسئلہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے، یہ چونکہ دین کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا چکے تھے، اپنے ایگو کا ایشو بنا چکے تھے، تو حق آنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو رسول قبول نہیں کیا. جو کہ ایگزیکٹلی ہسٹری ریپیٹڈ اٹ سیلف. پھر وہی ہوا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا انہوں نے، کہ پہچاننے کے باوجود دشمن بن کر کھڑے ہو گئے. تو وہ سارے اختلافات ہونے لگ گئے بیچ میں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کہانی تو کسی اور جگہ بیان کی ہے، اور سورہ بقرہ میں تو ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں ان کے آپس کے اختلافات. یہاں پر بات کیا فرمائی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ بعد والے نہ لڑتے. یعنی اللہ چاہتا کہ وہ نہ لڑتے تو اللہ کیا کرتا؟ اللہ ان کا ارادہ، اللہ ان کا اختیار چھین لیتا، اور اپنا ارادہ، اپنا اختیار نافذ کر دیتا اللہ ان کے اوپر. جیسے کہ باقی مخلوقات ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جانور ہیں، درخت ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، کانسٹلیشنز ہیں، سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. مجال نہیں ان کے ادھر سے ادھر ہو. ان کا تو امتحان نہیں ہو رہا نا. چاند کا امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دنیا میں، پیسیفک اوشن کا امتحان تھوڑی ہو رہا ہے دنیا میں. اس کے لیے جنت دوزخ قیامت کے دن اللہ کے آگے حضوری تھوڑی ہے. وہ تو میں اور آپ ہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے. تو امتحان میں اگر ارادے کی آزادی نہیں ہے تو امتحان کیسے ہوگا؟
وہ تو ابھی آپ نے ترجمے کا پیپر اپنا دیا ہے، آپ کے پاس آزادی تھی، جو مرضی لکھیں، تبھی تو امتحان ہوگا۔ اگر آپ کی انچارج ہاتھ پکڑ کے اور آپ کی غلطی درست کر دیتی تو پھر وہ کیا امتحان ہوتا؟ یا آپ کی انچارج ہاتھ پکڑ کے غلط نہ لکھنے دیتی ہیں آپ کو تو پھر کیا امتحان ہوتا؟ تو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے لڑنے دیا ان کو۔ اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ اور دیکھیں جو سارا ہمارا یہاں پر معاملہ ہے یہ فریڈم آف چوائس کا معاملہ ہے، آزادی ہے اختیار کی، یہ کر لو یا یہ کر لو، میں اور آپ، ہمارے پاس بھی فریڈم آف چوائس ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ نے مجھ کو اور آپ کو مورل بینگ بنایا ہے، اخلاقی حس ہمارے پاس ہے، اور اس اخلاقی حس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کتنے مغرور ہوتے ہیں، کتنے خود غرض ہوتے ہیں، کتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، یا ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے غرض ہوتے ہیں، حق قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاقی حس ہے اس کو یوں سمجھیں، دیکھیں ایک انسان سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، بائی چوائس بول رہا ہے نا، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن وہ نہیں بول رہا، وہ سچ بولتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے سچ بولا، یہ بڑا سچا انسان ہے، ٹھیک۔ ایک کمپیوٹر پہ آپ نے ڈیٹا فیڈ کیا اور کمپیوٹر نے ٹھیک ٹھیک جواب نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم کہتے ہیں بڑا سچا کمپیوٹر ہے، کیا ایماندار ہے بھائی، ایسے کبھی کہتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کیوں نہیں ایماندار کہہ رہے کمپیوٹر کو؟ ہم سچا کمپیوٹر کیوں نہیں کہتے؟ دا موسٹ ٹروتھفل کمپیوٹر کیوں نہیں کہتے؟ اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ تو یہ مورل ٹرمینالوجی ہم مشینوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اچھا، سچا، نیک، یہ نہیں کہیں گے ہم، یا آنےسٹ نہیں کہیں گے اس کو ہم۔ تو یہاں پر تو ساری بات ہے ہی چوائس کی، تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی وہ چوائس لے نہیں لی ان سے۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، پھر امتحان بھی نہیں ہوتا اور پھر اچھوں کو ریوارڈ بھی نہیں ملتا، پھر سب ایک جیسے ہوتے۔ اندر کی خباثت یا اندر کا ایمان چوائس سے نکل کر آتا ہے، اندر سے ہو کیسے تم؟ اصلیت ہے کیا تمہاری؟ اور اصلیت آتی ہے جب جھکنے کا موقع ہے کہ جھک سکتے ہو یا نہیں جھک سکتے۔ حق کو دیکھ کر تم اپنی چولہا چکی سوچتے رہتے ہو، اپنی گدیاں سوچتے رہتے ہو، اپنے مقام کو سوچتے رہتے ہو، یا حق کو بڑھ کے جھک کے قبول کر لیتے ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، اور لڑے بھی کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے۔ ہم نے البینات کی بات کری، معجزے، اور البینات کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات بھی شامل ہیں، تورات کی آیات، بائبل کی آیات، قرآن کی آیات، سب بینات ہیں، روشن ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف جب کیا تو اب کیا ہوا کہ یہ جو رسولوں پر ایمان لانے والے لوگ تھے یہ دو قسموں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تبھی تو اختلاف ہوا، دو پارٹیز بن گئیں۔ علم کے بعد دو ڈفرینٹ چوائسز کر لی کچھ لوگوں نے، کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے کچھ جو ایمان لائے، جو کہ آنےسٹ ہو گئے، ٹروتھ فل ہو گئے، ماڈسٹ ہو گئے، خود بخود ہو گئے کہ اختیار کیا انہوں نے؟ بتائیں، بائی چوائس ہوئے کہ آٹومیٹکلی ہو گئے؟ جی ہاں، یہ بائی چوائس کیا انہوں نے، اور انسان کو یہ چوائس کرنی ہوتی ہے، اور یہ چوائس آسان نہیں ہے، انسان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس چوائس کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک موریلٹی رکھی ہے اللہ نے، ہم اپنے آپ سے جھوٹے نہیں بن سکتے، جس کے اندر بھی خودداری اور ایک عزت نفس ہوگی نا، سیلف رسپیکٹ، وہ اپنی نظر میں نہیں گر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، چیٹنگ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ دنیا کو تو چھوڑیں، اپنے آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاؤ کین یو لیو وتھ یور سیلف؟ ایسی باتیں کر کے، لوگوں کے حق مار کے، وراثت نہیں دی، مہر نہیں دیا، ظلم کیا، حق نہیں دیا، ماں باپ کا خیال نہیں کیا، غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، لڑائیاں ڈلوائیں، مذاق اڑایا، پھر رات کو سو کیسے سکتے ہیں پتہ نہیں چین سے؟ ضمیر کھا کیوں نہیں جاتا لوگوں کو؟ تو یہ تو چوائس ہے، اور چوائسز مشکل ہوتی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ اچھی چیز کی چوائس ہمیشہ آسان ہو اور مشکل چیز کی چوائس ہمیشہ مشکل ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ
مشکل چوائسیز جو ہیں وہ انسان کو کرنی پڑتی ہیں. خراب چیزوں کی چوائس بہت مشکل ہو کہ نہیں جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے، نہیں، یہی تو امتحان ہے کہ خرابیوں کی، گناہوں کی چوائس بعض دفعہ آسان ہوتی ہے اور صحیح چیزوں کی چوائس مشکل ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان کے تقاضے پورے کرے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ان میں سے تھے جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے دھوکہ دینے کو، انا پرستی کو، ڈیسیٹ کو ترجیح دی. اٹ واز اے چوائس، کانشیس چوائس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، شعوری طور پہ اختیار کرتا ہے انسان. جیسے ابھی ہم نے مائنڈ پاور کی بات کری کہ ہم خود سیٹ کرتے ہیں دماغوں میں، اس آر اون چوائس کہ ہمیں کرنا ہے یہ کام یا نہیں کرنا. اب پھر کیا ہوا کہ جو اس طرح کے انا پرست قسم کے لوگ تھے وہ آپس میں بھی خوب لڑے اور وہ دین والوں سے بھی لڑنے کے لیے آ گئے. حالانکہ ایک رسول ایک شریعت کے ماننے والے تھے، پھر بھی اختلاف ہوا. ایگزیکٹلی مسلمانوں میں بھی اختلافات اسی طرح سے ہوا. پچھلی امتیں کس پر پھٹیں؟ وہ پھٹی تھیں رسولوں کے اوپر، کہ ایک کو مانیں گے تو اور دوسرے رسول کو نہیں مانیں گے. ہم مسلمان کس پر پھٹے؟ صحابہ پر اور علماء پر، ہم ان پر پھٹے. ایک نے کہا ہم علی کو مانیں گے، نہیں مانیں گے ابو بکر کو اور عمر کو. یہ مسئلہ ہوا نا. کسی نے ایک کی شان بڑھائی، کسی نے دوسرے کی شان بڑھائی. کسی نے کہا صرف امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. کسی نے کہا نہیں، ہم تو صرف ہم احمد ابن حنبل کے پیچھے چلیں گے اور ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس پر پھٹ گئے. ایک نے کہا میرا ٹیچر بہتر ہے، اس نے کہا میرا ٹیچر بہتر ہے. تو لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو گئے، دشمنیاں آپس میں ڈیولپ ہو گئیں. تو ایک شریعت کے ماننے والوں کا لڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. آئے کس مقصد سے تھے، پھر پھٹ کر کہاں چلے گئے تم، سوچو تو صحیح. پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا، یہ نہ لڑتے آپس میں. تو پھر اللہ نے کیوں لڑنے دیا؟ اللہ نے کیوں نہیں روک دیا ان کو؟ فرمایا جی وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کیوں لڑے؟ اپنی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. تو بڑا سبق ہے درد دل اور حساس دل رکھنے والے لوگوں کے لیے جو دین پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ کرے میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں. کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کہ دین والوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے جو ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ عالم اس پر الزام لگاتا ہے، وہ عالم اس پر الزام لگاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جائیں تو کہاں جائیں؟ کہیں جائیں قرآن پڑھنے، کہتے ہیں فلاں جگہ نہ جانا وہ یہ والے ہیں، تو فلاں جگہ نہ جانا وہ تو وہ والے ہیں، اور وہ تو یوں کر دیں گے اور وہ تو یوں کر دیں گے. تو لوگ کہتے ہیں جائیں تو کدھر جائیں؟ اللہ کرے کہ کوئی والا ہونے سے پہلے ہم اللہ والے ہو جائیں. اللہ کرے یہ سب اللہ والے ہوں. تو بہرحال سبق یہ ہے کہ اگر ہم دین والوں کو آپس میں لڑتے دیکھیں، جو ابھی بات ہم نے کی تھی کہ ابھی لڑ رہے ہیں دین والے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، یا اگر کافر دین کی مخالفت کر رہے ہیں تو سچے دین والوں کو دین سے بدظن نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروڈکٹ ہی ڈیفیکٹیو ہوگی، کہ مشین ڈیفیکٹیو ہوگی جو پروڈکٹ اتنی ڈیفیکٹیو ہے، کہ علم ہی خراب ہوگا جو ایسے عالم پروڈیوس ہو رہے ہیں. ناٹ نیسیسریلی. بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ ہم یاد رکھیں کہ کبھی دین سے بدگمان نہیں ہونا، دین کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا. قرآن حدیث کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، نیور. یہ تو ہدایت کے لیے آئے ہیں. قرآن تو اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا ہے، اختلافات کو جنم دینے نہیں آیا. لیکن یہ تو اللہ والوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا نا، جو للہیت رکھتے ہیں. تو دعا کیا کر، تبھی ہم نے شروع میں نیت کی بات کی تھی کہ اپنی نیتوں کو دیکھیں کہ آئے کیوں ہیں یہاں پر، کس لیے. اللہ کے لیے آئے ہوں، اللہ کرے میں اور آپ. تو لہٰذا کبھی بدگمان نہیں ہونا. یاد رکھیں کہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں. دنیا میں کانفلکٹ، بلکہ دنیا کیا، نیچر کو دیکھ لیں، پوری کائنات کو دیکھ لیں، ہر جگہ کانفلکٹ ہے. یہ پارٹ آف دس ورلڈ ہے، اس دنیا کا یہ حصہ ہے کانفلکٹ، مخالفت کرنا، ٹکرانا ایک دوسرے سے.
تو دین آ جانے سے، حق آ جانے سے اور چند لوگوں کے پرخلوص ہو جانے سے حقیقت نہیں بدلے گی، نیچر نہیں بدل جائے گا اس یونیورس کا، دنیا کا طریقہ نہیں بدلے گا. لہٰذا ایک بہت امپورٹنٹ لیسن میرے اور آپ کے لیے، ہمیں آئیڈیلسٹک ہو کر نہیں آنا، ریئلسٹک ہو کر آنا ہے. حقیقی توقعات کے ساتھ آئیں اور دین پر پورا بھروسہ رکھیں. سر جھکا کر کام کریں، جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، اور کنٹروورسیز پہ، اختلافات پہ فوکس نہیں کریں، اس کو ڈسکس بھی نہیں کریں کہ اچھا تم نے سنا فلاں عالم فلاں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اب میں کیوں ڈسکس کروں یہ باتیں، اچھا نہیں لگتا نا، اپنا دل خراب ہوتا ہے. وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، اور جزوی اختلافات علماء میں ہو سکتے ہیں، کلیش آف اوپینین ہو سکتا ہے، ایک شخص ایک بات کو ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کو ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں. ماں باپ میں بھی اختلافات ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کس کو برا بھلا کہیں گے، ماں کو کہ باپ کو؟ چچا میں اور والد میں اختلافات ہو جاتا ہے تو کس کو نعوذ باللہ گالیاں دینے کھڑے ہوں گے، ابا کو یا چچا کو؟ بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں ایٹ ٹائمز آپس میں، کوئی بات نہیں. تو آپ اس پہ بالکل فوکس نہ کریں، اور اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے کہ واٹس رانگ وتھ اسلام، واٹس رانگ وتھ مسلمس، اس کو ڈسکس کریں. اور جمع خرچ عام طور پہ ڈسکشن ہی ہوتا ہے نا، جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ اس طرح کی باتوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا اس کے خلاف، اس نے یہ بات کیوں کہہ دی. انسان کیا کرے، اپنا فوکس کرے ٹو ڈو واٹ از رائٹ، بجائے ٹو ڈسکس واٹ از رانگ. کام شروع کریں ٹو ڈو واٹ از رائٹ، کیا چیز صحیح ہے، اور جہاں صحیح علم ملتا ہے قبول کریں. نہ صرف یہ کریں بلکہ آگے سچائی کو پروموٹ کریں، جو لگا سکتے ہیں اپنی طرف سے لگائیں، اس کے لیے پیسہ ہے پیسہ لگائیں، وقت ہے وقت لگائیں، ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ لگائیں. اس کی ضرورت ہے کہ حق کو ابھار کر لے کر آئیں اوپر. تو دین کے لیے خرچ کریں، ہر اچھے مقصد کے لیے خرچ کرنا چاہیے. تب اسی کا یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ ہم ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی کا ذکر آئے گا.